जी इंकलाब तारफ़ तो मैं करा चुका हूँ। नसरुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, फिर शेख कह दिया मैंने, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह शेख हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त थे और 3 बार हो चुका है कि मैं इनके नाम लेता हूँ तो वो नसरुल्लाह शेख मेरे मुंह से निकलता है। लाहौर के लोग उनकी शख्सियत से वाकिफ़ थे। बारकल्ला खां भी मैं इनसे तज़किरा कर रहा था, बहुत एक्टिव हमारे एक पोलिटिकल वर्कर थे और स्टूडेंट लीडर भी रहे थे। उनके हवाले से कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है और ये बुरा नहीं मानते वैसे उसका। कैसे हैं जनाब साहब आप? अल्लाह का शुक्र। खबरें बेशुमार हैं लेकिन अच्छी खबरें कोई नहीं। अच्छी हैं? अच्छी कोई नहीं है। अच्छी कोई नहीं है जी। अब क्या नक्शा क्या बनता है जी, ये ख़ास तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये एक सींग फंसाने की बात कोशिश कर रहे हैं? देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो तय कर चुकी है जो उनके करतूत है, मैं माफ़ी के साथ अर्ज करूँ कि वो ये समझती है कि उनको खुली छुट्टी दे दी जाए, जो उनकी मन मानी है वो करें। अब देखें ना, माजी में भी जितने आपने केसेस सारे आज आपने गिनवाए कि हुकूमत के अगर केसेस हैं, भाई अगर दोहरा जो ओहदे का मसला है तो सिर्फ आसिफ जरदारी साहब की तो नहीं है, सबके लिए, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से एनआरओ को आपकी पार्लियामेंट नहीं कर सकी, तो अगर एनआरओ खत्म हो गया है तो उस पर अगर केसेस सारे पार्लियामेंट नहीं कर सकी, कोर्ट में कॉन्टेस्ट नहीं किया, कोर्ट में कंटेस्ट नहीं किया। देखिए ना, आप या आईनी और कानूनी तरीके से चीजें हार चुके हैं। वो सब न्यूज ब्रेक आ गई है फौरन। हाँ जी, प्लीज 2 मिनट वक्फा देती हैं, वक्फे के बाद हाथ रोकें। जी नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी हम तारफ़ तो करा चुका हूँ, गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट के जब सींग फंसाए जा रहे हैं, क्या क्या इससे क्या लगेगा आपको? अब ये तो खैर मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने राप्रेशर से कहा कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, 2 महीने के लिए अंदर सदर से मांगा है। अच्छा, कुछ एफेड्रीन पता नहीं कितने केसेस हैं, सब पे करप्शन के हैं, तो क्या उनको बचाने के लिए कानून को फ्रॉम रेट्रोस्पेक्ट अफेक्ट चेंज कर दिया जाए? ये हो सकता है? देखिए, उसमें कोशिशें हुकूमत ज़रूर करेगी। जो आपने भी कहा, आपको याद होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में अदालत पे शब खून मारा गया, तो आपको तब भी याद होगा कि मुसलसल हुकूमत डिनाई करती रही कि नहीं, हम अदालत के साथ कोई इस सतह पे नहीं जा रहे हैं। तो एकदम आपको पता है एमरजेंसी आ गई, बल्कि वो मिनी मार्शल लॉ आ गया। सेम गो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा अदालत के साथ कोई हम झगड़ा नहीं करना चाहते, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालना चाहते। लेकिन आपकी बात मैं बताऊं आपको, हकीकत ये है कि ये हुकूमत ये बात तय कर चुकी है कि इसने अदालत के साथ झगड़ा भी करना है और अदालत को इन्होंने हर सूरत किसी न किसी तरीके से अपने इन केसेस को बचाने के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है। देखें, आज अगर आप सोशल मीडिया की हम बात करें, उस पर जो हुकूमत के हमायती हैं या बाकी लोग हैं, वो बड़े अब खुलेआम ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि भाई अदालत को भी अब छोड़ देना चाहिए जी, अब क्या जरूरत पड़ी है, राजा परवेज अशरफ आ गए हैं। ये सब देखें, मसला आइन और कानून का है। अब बात इससे बड़ी आगे निकल चुकी है ना। अदालत आज अगर कहती है जी कि ठीक है जी, अब हम कहते हैं जी खत बेशक ना लिखें, तो मुझे बताएं अदालत कहाँ स्टैंड करेगी? हाँ, पहले की छुट्टी हुई तो किस बात पे हुई? किस बात पे? अदालत की अपनी साख कहाँ चली जाएगी? आपकी जो सबसे आला अदालत उस मुल्क की, उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ चली जाएगी? और वो अदालत किस बिना पे फिर बाकी फैसले कर सकेगी? अच्छा, जफर्स किया खातिर लिखते जी 2 महीने 3 महीने 2-3 वज़ीर आज़म चले जाते हैं, उसके बाद आपका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, तो उसको तो नहीं रोक सकते ये? देखिए, बुनियादी मसला ये है कि जो हुकूमत इस वक्त चाहती है, जो मैं समझता हूँ हुकूमत यही चाहती है मुल्क के अंदर, क्या चाहती है हुकूमत अंदिया के साथ लड़ाई चाहती है। हुकूमत के पास इस वक्त देखिए इलेक्शन करीब है। आप देखें, अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन करीब आ चुके हैं। इस सूरत हाल में आप देखें कि जब मुल्क के अंदर बिजली का बहरान है, आपकी इकानमी तबाह हो चुकी है, आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री का पहिया रुक गया है, आम आदमी जितना आज मुश्किलात का शिकार है माजी में शायद कभी नहीं था। इसकी वजह से हुकूमत के पास, अवाम के पास जाने के लिए कौन सा स्लोगन है, कौन सा नारा है? वो यही समझते हैं कि देखें परवेज अशरफ साहब भी यही काम करेंगे कि मैं जी जो है वो बेनज़ीर साहबा की कब्र का ट्रायल करूं। आप मुझे बताएं, देखें कौन से ये देखिए एक्सप्लॉयटेशन है ना जी, आप लोगों को एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं। आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए ये तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कब्र का ट्रायल है, और
آج جس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے دھرتیاں کے حوالے بھٹو کی قبر کا ٹرائل دوبارہ کر رہے ہیں، وہ آپ کروانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ تیار ہو گئے ہیں، لیکن آپ اس پہ ایشوز پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ اس کی قسم کی حکومت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جو کسی بھی صورت کوئی اس ایسے راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہے جس سے ملک کے اندر کوئی بہتری آنے کی امید قائم ہو۔ میں سمجھتا ہوں حکومت وار کرنے کی پوری کوشش کرے گی، مشکل بڑا ہے، سچی بات تو یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی جو چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے حوالے سے، میں نہیں کہتا کہ ان کا کتنا قصور ہے کتنا نہیں ہے، تحقیقات ہوں گی پتہ چلے گا، لیکن جس پلاننگ سے، جس بھونڈے انداز سے انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ پہ وار کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو حقیقی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ابھی تک جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی پاپولیرٹی کتنی ہے یا لوگ کس انداز سے سوچتے ہیں ان کے حوالے سے، اس لیے وہ مس جج کر کے مس کیلکولیشن کے ساتھ میدان میں اترے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں اب تھوڑا سا ریٹریٹ میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سینیریو کے نظر آ رہا ہے، ایک تو ہے کہ اچھا بات ہو جائے کہ جلدی الیکشن ہو جائے، ایک بات ہے کہ اس کنفرنٹیشن کے چکر میں کوئی اور طاقت آ جائے، یہ بھی لوگوں کو خطرہ پڑتا ہے، کہ دو انتہاؤں کے درمیان آپ کو راستہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں راستہ نکالنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری بنتا ہے، اصولی طور پہ۔ اب دیکھیں کنفرنٹیشن بڑھتی جائے گی، سیاسی جماعتوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دیکھیں یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے میر صاحب کہ آج ملک کے اندر کبھی آپ غور کریں تو بار بار ایک بات کی جاتی ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے اس پہ، اور پبلک پہ لوگ اپنی محفلوں میں بات کرتے ہیں جی کہ ایک ایسا سیٹ اپ آنے والا ہے، کوئی بنگلہ دیش کے نظام کی بات کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگ بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی نگران حکومت آئے گی تو جائے گی نہیں، کوئی کہتا ہے جی کوئی ایسا سیٹ اپ آنے والا ہے جی کہ بس وہ ایک احتساب کے نام پہ سیٹ اپ آنے والا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی بنیادی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اب بڑی واضح بات ہے کہ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آئین اور قانون کے مطابق خط لکھا جانا ہے تو آپ خط لکھ دیں، اور جیسے اعتزاز صاحب نے بار بار کہا، دیکھیں بڑے قانون دان ہیں حکومت کے، انہوں نے بار بار کہا کہ میری رائے کے مطابق خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کو خط لکھنے میں حرج کیا ہے؟ پھر آپ خط لکھ دیں۔ اور یہ قیاس جو آج پایا جاتا ہے کہ ملک کے اندر کچھ ایسا واقعات ہو سکتے ہیں کہ جمہوریت کی مثال لپیٹی جا سکتی ہے، نگران سیٹ اپ کوئی آ سکتا ہے، کوئی فارمولہ آ سکتا ہے، تو اس سے بچنے کا راستہ تو اس وقت کی جو اپوزیشن اور حکومت کے پاس ہے، تیسرے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور آج حکومت خود ایک ایسے راستے کا انتخاب کرتی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسا تھرڈ آپشن پہ غور ہوتا ہے یا کوئی نگران سیٹ اپ آتا ہے یا نادیدہ قوتوں کی جو بات کی جاتی ہے، اگر ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ آج کے حکمرانوں کے اوپر، آج کی اپوزیشن کے اوپر۔ دیکھیں آپ کی جو سپریم کورٹ ہے میر صاحب وہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے الیکشن تو نہیں لڑنا۔ اگر آج سموتھلی چیزیں چلتی ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر چلے جانا ہے، ان کے پاس تو کوئی ایسا آپشن نہیں ہے نا کہ چیف جسٹس کے پاس بھی کوئی ایسا آپشن ہو کہ کوئی اگر ایسا موقع ملے گا تو ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق ہے، وہ ملک پہ قبضہ کر کے اپنی کوئی نگران حکومت کا اعلان کر دیں گے، اس قسم کی صورتحال تو نہیں ہے۔ لیکن حکومت میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، حکومت یہ چاہتی ہے جان بوجھ کے کہ ملک کے اندر یہ قیاس رہے، در حقیقت اس کو دیکھیں پولیٹیکل گیم ہے، ان کے نزدیک قطعاً ان کے مقاصد ملک کے معاملات کو درست کرنا نہیں ہے، ملک کے حالات کو درست کرنا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال کے اندر ان کا جو ووٹ بینک ہے شاید وہ اس کو کچھ نہ کچھ حد تک اس کو انٹیکٹ رکھنے میں کامیاب ہو گئی، یہی سلوگن لے کے۔ اچھا اب ایک بڑا مسئلہ ہمیں آ پڑا ہے وہ نیٹو کی سپلائی کا، آج ہمارے سیکرٹری دفاع نے بھی کہا ہے اور بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ فائدہ خیر انہوں نے یہ گنایا کہ جب ان کی فوجیں جائیں گی اور تو افغانستان میں استحکام آئے گا، لیکن ساتھ پینٹاگون کا بھی یہ بیان آیا کہ ہمارے بڑے قیمتی اثاثے رہ جائیں گے افغانستان میں، اور اشارہ یہ بھی ملا کہ بہت سے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ یہ بہت دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ معاملات طے ہو چکے ہیں، ہوتے کیوں نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، اگر تو وہ اس بنا پہ ہے کہ ہم نے کہاں سے کتنے ہمیں پیسے ملنے ہیں اور کہاں سے ہمیں جو ہے وہ پیسوں کی بنا پہ ہم اپنی پالیسیاں ترتیب دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنے اس کرائسس سے، خارجہ پالیسی کے کرائسس سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، اور اس خطے کے اندر ہم اپنی بات کو، اپنے استحکام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کبھی ہمارا جو ہے وہ مطمع نظر کبھی نہیں رہا، اور ہم نے ہمیشہ یہی سوچا ہے ماضی میں بھی، اور اب بھی شاید ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے کتنے ملیں گے اور کیسے ملیں گے۔ اور کتنی شرمناک بات ہے کہ امریکنز
جب کہتے ہیں کہ ہمیں اگر وسط ایشیا کی ریاستوں سے ہمیں اتنے کے کنٹینر وہاں پہنچانے میں پڑتا ہے، پاکستان سے سستا پڑتا ہے، اور بارگین کی باتیں آپ خبریں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کتنی امریکن کرتے ہیں، ایز اے پاکستانی کتنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر ملیں گے یا اتنے ڈالر ملیں گے تو ہم جو ہے وہ نیٹو سپلائی کھولنے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی سوچ، آپ کا کوئی پاکستان کی طرف سے تو نہیں آتا، پاکستان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ معافی مانگیں گے تو دیکھیں لیکن باتیں ہوتی ہیں ہمارے ڈرون حملے روکیں گے، دو شرطیں لیکن ہماری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ہمارے ہاں سے ہوتی ہیں، آپ اخبارات کا دیکھیں لوگ اس پہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی جو ہے وہ اتنی کاسٹ پڑتی ہے، ہمارا اتنے اخراجات ہوئے ہیں، اور ہم اس پہ دیکھیں ہم اپنی پالیسی کو پیش نظر۔ دوسری بات جو آپ نے کی پینٹاگان کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جب افغانستان سے نکلے گا تو افغانستان کے اندر قیمتی اثاثے کو نوادرات چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ افغانستان کے اندر اسلحہ چھوڑ کے جائے گا۔ اسلحہ کیوں چھوڑ کے جائے گا؟ وہ آج جن کا انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، وہ اس لیے چھوڑ کے جائے گا کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنے کے لیے امریکہ جب وہاں سے نکلے گا تو وہ وہاں کی قوتوں کو، افغانستان کی جو گروپس ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی جو ماضی میں بھی اس کی پالیسی رہی ہے، اس پہ کاربند ہو کے اسلحہ چھوڑے گا، اور مخصوص الزام پاکستان پہ لگائے گا، الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا، اور مخصوص گروپس کو اسلحہ دے کے جائے گا اور ان کو اتنا پاورفل کر جائے گا کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، تاکہ وہ اس کی جو اس خطے کے اندر پالیسی ہے کہ افغانستان کبھی ایک سٹیبل کنٹری کے طور پہ اس خطے میں موجود نہ ہو، وہ ان کا جو اس وقت ٹارگٹ ہے اسی کو اچیو کرنے کی ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے جو کوئٹے میں اب حادثہ ہوا ہے، کوئٹہ کراچی قابو میں نہیں آتا؟ اچھا دیکھیں اب وہ کہیں گے ہیں وہاں آزادی کی تحریک ہے، اچھا پہلے تھا کہ پنجابیوں کو مہاجروں کو مارتے ہیں یا کچھ طرح کی بات ہے، اب یہ تو بالکل فرقہ وارانہ، یہ تو کوئی آزادی کی تحریک سے دور دور تک واسطہ نہیں اس کا۔ بڑے افسوسناک واقعات ہیں جی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لیکن پھر ناکامی کس کی ہے؟ حکومت کی۔ دیکھیں آپ کی حکومت کی ناکامی اس حد تک ہے کہ اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، اتنی مستند اس کے بارے میں اس کو مزید تصدیق کی جانی چاہیے، لیکن الزامات عائد ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر کہ بلوچستان کے اندر جو آپ ڈیولپمنٹ کا فنڈ دیتے ہیں اپنے اراکین اسمبلی کو، اس وقت موجودہ حکومت کے دوران بھی اس فنڈ میں سے بھی یا اراکین کی جیبوں میں جاتے ہیں یا جو بندوق بردار ہیں ان کو بھی ان میں سے بھتہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کی حکومتی ریٹ اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ آپ کا جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ بھی آپ ان بھتہ جو ہے وہ اسلحہ برداروں کو آپ دینے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو بھی مضبوط کرو اور ہمیں بھی کچھ نہ کرو۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ پھر دہشت گردی کے جو فیکٹرز ہیں پاکستان کے اندر، ہم نے ایون اگر آپ پورے ملک کے اندر حالات کو دیکھیں امیر صاحب، اس کے مختلف فیکٹرز ہیں۔ ہم نے کسی ایک پہ فوکس کر کے ہم اٹھتے ہیں، ہمارے یہاں ایک کمپین چلتی ہے، ہم بسا اوقات ایک طرف شروع ہوتے ہیں کہ یہ شاید طالبان نے کر دیا، یہ فلاں نے کر دیا، اس کے بعد ہم بلیم سے نکل کے اپنے مفادات کے تحت اس میں سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر جاتے ہیں۔ دہشت گردی کے بہت سے عوامل ہیں پاکستان کے اندر۔ بلوچستان کے اندر آپ نے حکومتی اداروں نے، حکومتی ایجنسیوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں را ملوث ہے، ہمیں بتایا گیا وہاں امریکنز ملوث ہیں، ہمیں بتایا گیا غیر ملکی طاقتیں وہاں ملوث ہیں۔ بھائی اگر وہاں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں تو آپ ان کو منظر عام پہ کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ منظر عام پر نہیں لاتے، اگر آپ اپنی وہاں حکومتی ریٹ کے لیے اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت کر کے دیکھیں نا، آپ ہر بندے سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ اس کو جس نے پاکستان کے خلاف جاسوسی کی، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ کہتے ہیں ہم امن کی آشا کا پیغام لے کے ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بھی بڑا جنا ہے، اس نے جا کے آپ کو کہہ دیا کہ میں تو پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتا رہا۔ آپ ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اس میں آپ رواداری کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے ملک کے اندر اگر کسی کو اختلاف ہے، کوئی پولیٹیکل مسئلے کی وجہ سے آپ سے خلاف ہے، اور اگر کوئی ایسے گروپس وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہیں، تو ان سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم مذہبی انتہا پسندی میں بعض ہمارے گروہ ملوث ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ غیر ملکی طاقتیں ان دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے بعض کا سیاسی مقاصد کے تحت بعض واقعات ہو رہے ہیں جس کے پیچھے لوگ ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض جگہوں پہ ایسی نفرتیں موجود ہیں جو پیدا کی گئی ہیں۔ اچھا میں کوئک کمنٹس آپ کے ایک آخری خبر پہ چاہتا ہوں کیونکہ خاص طور پر تعلق لاہور سے، یہ جو ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے اس کا کیا شکل بنتی جا رہی ہے؟ بڑی افسوسناک بات ہے جی۔ میں بتاؤں آپ کو، ہم نے ان کے لیے رپورٹنگ کی، ہم ان کے لیے خود جا کے ان ینگ ڈاکٹرز کا جب شروع میں ایشو بنا ان کے مسائل کے لیے، ہم نے بڑی حد تک کوشش کی کہ ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کہا میر صاحب، ہڑتال کس کے خلاف ہے؟ ہڑتال آپ مریضوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ شہباز شریف کے خلاف ہڑتال تو نہیں کر رہے نا؟ شہباز شریف صاحب تو آپ کے سرسز ہاسپٹل میں علاج کروانے نہیں آئے، وہاں تو ایک غریب آدمی جو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج نہیں کروا سکتا وہ آپ کے پاس علاج کروانے آیا ہے۔
آپ اس کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز ہیں, آپ ہڑتال کرنا چاہتے ہیں. میری تو رائے, میں نے اس پہ ایک دفعہ لکھا بھی کہ آپ ہڑتال کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کریں, اس کے بعد آپ مال روڈ پہ جائیں, اپنا احتجاجی مظاہرہ کریں. آپ کو اپنی رائے, اپنی آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے, لیکن آپ جس منصب پہ فائز احمد سیائی کے منصب پہ آپ غریب آدمی کی سرنج نکال کے اس کو موت کی آگوش میں پھینک کے آپ اپنے لیے تنخواہیں بڑھانا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. آپ احتجاج کریں, اپنے مسائل کی خاطر ضرور نکلیں, لیکن اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کی بات. تھینک یو ویری مچ جی. آپ حضرت موجود رہیے گا, آخر میں کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی موقع ملا آئیں تو پھر جوابات آپ ہی دیجیے گا. اب میں تو مضمون پڑھ کے تھک جاؤں گا. لیتے ہیں ایک وقفہ, ایک بار حاضر ہوتے ہیں.